बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। नावल है इश्क बदुआ, किस्त नंबर 25 एंड 26। हादिया मुगल। मुंतहा ने खाना खाया और बाकी सब कैसे हैं? कोट के बटन खोलकर इसने आईने से पीछे अपने पीछे मौजूद मारिया को देखा, जो इसी के इंतज़ार में थी कि कोट इसे दे और वो इसे अलमारी में हैंग करे। जी खा लिया था, दो लफ्ज़ी जवाब देकर कोट हैंग करने के लिए वो अलमारी की जानिब बढ़ गई। आप खाना खाएंगे? आज 2 दिन बाद वो वापस घर आया था। मारिया की प्यासी नज़रें बस इसी को देखने में गुम थीं। नहीं, बस कॉफ़ी, यक लफ्ज़ी जवाब देकर वो बेड की जानिब बढ़ गया था। मारिया का दिल यकदम बुझा था, लेकिन दिल में एक ही हसरत थी कि प्यार भरी ना सही आम नज़र ही वो इस पर डाले। लेकिन आफाक सुल्तान की नज़रों का महवर अब बदल चुका था। या तो मोहब्बत को ख़त्म कर दिया था या फिर इसे कहीं छुपा दिया था। 1 साल से वो इस कमरे में अजनबी की तरह ज़िंदगी गुजार रहे थे। महरम रिश्ता होने के बावजूद भी वो दोनों नदी के दो किनारों जैसे थे, और मारिया सुल्तान को ये दो नदी के किनारे बनना भी कबूल था। कम से कम इनके रिश्ते का भरम तो कायम रहा था। अपनी बहन की बर्बादी का बदला कम से कम इस शख्स ने मारिया से नहीं लिया था, और ना कभी इस पर कोई तंज और तशनों की बारिश की थी। इसे आज भी वो दिन याद था जब आफाक ने अचानक फ़ैसला किया था कि आगा जान, मैं एक फ़ैसला करना चाहता हूँ और किसी को ये हक़ नहीं है कि मुझे मेरे फ़ैसले से रोके। वो दो टोक अंदाज में कहकर इसने मारिया की जान हलक में अटकाई थी। बेसाख्ता इसकी नज़र आसमान की जानिब उठी थी और दिल से एक शदीद दुआ शिद्दत से निकली थी कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा ले। जान तो फरदौस बेगम की भी हलक में अटकी थी। आप कहना क्या चाह रहे हैं, ज़रा तफसील से आगाह करें। आगा जान अपनी जगह से यकदम खड़े हुए थे। दिल इनका भी किसी अनहोनी के एहसास से धड़का था, लेकिन दिल की हालत पर काबू पाए उन्होंने स्पष्ट अंदाज में पूछा, मैं मारिया की रुखसती चाहता हूँ और 1 हफ्ते के अंदर अंदर चाहता हूँ। यकदम जैसे सब की सांस बहाल हुई और फरदौस बेगम की आंखें बेसाख्ता नम हुई। आफाक ने यह सब कहकर गोया इन्हें ऐसा एहसान के नीचे दबाया था जिसका बदला वो चाह कर भी ना दे पाती थी। हाथ जोड़कर उन्होंने खड़े खड़े इस रब का शुक्रिया अदा किया था। हमें कोई एतराज़ नहीं, बाकी सलेमान अली जानते हैं फ़ैसले का इख्तियार उन्होंने सलमान अली को सौंपा। मुझे कोई एतराज़ नहीं आगा जान, मुझे आपका हर फैसला मंजूर है। आफाक की जानिब एक नज़र डालकर उन्होंने आगा जान को अपनी राय से आगाह किया। ठीक है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर तैयारी मुकम्मल करें, सादगी से रुखसती होगी। आगा जान ने फैसला सुनाकर सबको तैयारी का हुक्म दिया। यूँ 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो आफाक के कमरे में इनकी बीवी बनकर आ गई। अरमानों की वो रात मारिया के लिए आम रात से बढ़कर साबित हुई। अरमान तो वो मुंतहा की बर्बादी के बाद ही ख़त्म कर चुकी थी। जानती थी मोहब्बत अब इसकी किस्मत में नहीं होगी। मैं तुम्हें कभी तुम्हारे भाई की खुदगर्जी का ताना नहीं दूंगा, क्योंकि इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं। इसका अमल इसके साथ था। मेरी इस एक बात सुन लो, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में तो ले आया हूँ, लेकिन खुदा का वास्ता मुझसे कभी अपना हक मत मांगना, क्योंकि मेरी खुशी का ताल्लुक अब मेरी बहन की ज़िंदगी से जुड़ चुका है। जिस दिन मेरी बहन आबाद हुई, इसी दिन तुमसे भी ताल्लुक़ बना लूँगा। जानता हूँ ऐसे कहकर मैं खुदगर्जी का मुजाहरा कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ज़मीर कभी ये गवारा नहीं करेगा कि मैं अपनी बहन की बर्बादी पर पाँव रखकर अपनी ज़िंदगी आबाद कर लूँ। बाएं हाथ की तीसरी उंगली में मोहब्बत की निशानी डालकर वो चेंज करने ड्रेसिंग रूम में की जानिब बढ़ गया था। आफाक की बड़ाई ने इसे नज़र उठाने के काबिल नहीं छोड़ा था। हक मांगना तो दूर की बात, वो तमाम उम्र इसके कदमों में बैठकर गुजार देती तो भी बहुत कम था। कम से कम वो हाशिर जैसा खुदगर्ज साबित नहीं हुआ था। मोहब्बत ना सही, लेकिन इज़्ज़त पर इसने कोई आँच नहीं आने दी थी। घर वालों के सामने इसने अपनी अज़वाजी ज़िंदगी कभी भी ज़ाहिर नहीं होने दी थी, और ये मारिया के लिए बहुत फ़ख्र की बात थी। कम से कम सरेआम जलालत इसके हिस्से में नहीं आई थी। वो दिन और आज का दिन मारिया ने खुद को इस घर के लिए वक्फ कर दिया था। मुंतहा की सच्ची खुशी की दुआ बिला नागा इसके लिए अहम और पहले अमूर में शामिल हो चुकी थी। क्या शाइना पार्टी से वापस आ गई है? रिलैक्सिंग चेयर पर बैठी उन्होंने सामने खड़ी नौकरानी से इस्तिफादा किया। जी नहीं बीबी जी, अभी नहीं आई, और वो कह रही थी कि रात को आएंगी। 10 तो बज गए हैं, और कितनी रात को आएंगी? तीखे चौंतों लिए वो नौकरानी की जानिब मुड़ी। बीबी जी, मुझे क्या पता, इसका बाप आ गया ना तो मुझे ही सुनाएगा। धीरे से मिनमिना कर उन्होंने गेट की जानिब देखा। खैर तुम जाओ और एक कप स्ट्रॉन्ग सी कॉफ़ी बनाकर लाओ। इन टेंशनों ने तो मेरे सर में दर्द कर दिया है। उंगली और अंगूठे की मदद से सर दबाती उन्होंने
नौकरानी को वहाँ से जाने भेजा था। हाशिर के जाने के अगले ही दिन वो भी वापस आ गई थी। घर आते ही उन्होंने शुक्र का कलमा अदा किया कि कम से कम हाशिर ने अपनी ज़बान इनके ख़िलाफ़ नहीं खोली थी। अपना गुनाह और हाशिर के दिमाग में भरे गए एक खन्नास को वो अच्छे से समझती थी, इसलिए दोबारा हाशिर के फ्लैट में जाने की हिम्मत नहीं की। कुछ हाशिर भी वो फ्लैट छोड़कर ना जाने कहाँ जा चुका था। हवेली का चक्कर वो 6 माह पहले ही लगा कर आई थी। हवेली चली तो वो गई थी, लेकिन दिल में धड़का भी था कि लेकिन कोई इनकी सच्चाई ना जान जाए। लेकिन शायद अभी इनकी रस्सी दराज थी, या शायद इस रब ने मोहलत अता की हुई थी जो इनका राज अभी तक खुल नहीं पाया था। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई मसलियत होती है, और शायद इसमें भी कोई मसलियत छुपी थी। आगा जान वो नहीं मानती। मैं क्या करूं आगा जान? किसके पास जाऊं? किससे फरियाद करूं? इसकी तकलीफ़ मुझसे देखी नहीं जाती। वो चुप है लेकिन इसका दिल रोता है आगा जान। इसके चेहरे पर मध्यम मुस्कुराहट तो अब भी है, लेकिन इसकी आंखें वीरान है आगा जान। आगा जान, मेरी बच्ची की खुशियाँ ला दें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बच्ची मुझे लौटा दें। मेरी मुंतहा ले आए आगा जान। मुंतहा के कमरे से निकलकर वो सीधा आगा जान की जानिब आई थी और फरियाद करते करते बुरी तरह रोईं। सब्र करो बहू, सब्र से बढ़कर कुछ नहीं। अल्लाह पाक बहुत मेहरबान है। तुम्हारा सब्र ही आज तक तुम्हारी जीत की वजह बना है, और इंशाल्लाह मुंतहा की ज़िंदगी में भी इसका सब्र इनाम लाएगा। उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना। ज़िंदगी की तरफ भी वो ज़रूर आएगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आएगी। बस अपने आंसू, अपनी तकलीफ़ इससे छुपानी होगी। मुंतहा को इस वक्त बाहर की खुली फ़ज़ा की ज़रूरत है। अगर वो बच्ची घर में रही तो घुट घुट कर ज़िंदगी से नाता तोड़ बैठेगी। आप परेशान ना हो, जब तक हम जिंदा हैं कोई मेरी बच्ची की हिम्मत नहीं तोड़ पाएगा। मुंतहा बेटी की ज़िंदगी को रंगों से भरना, दोबारा भरना अब हमारा काम है। खैर आफाक आज वापस आ जाए। कल इसे कहूँगा कि मुंतहा को बाहर घुमा लाए। घर से बाहर जाकर शायद वो कुछ बेहतर महसूस करे। अपने सारे शौक़ तो वो मार चुकी है, और शौक़ आदत वापस लाना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। कल आफाक मारिया तीनों घूम फिर आएंगे तो शायद तबीयत पर अच्छा असर पड़ेगा। मारिया बेटी भी बुखलाई बुखलाई रहती है, कुछ इनको भी सुकून भरा लम्हा मैसर होगा। अब आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, और सुल्तान अली को भी कहें हिम्मत करे। हम इनसे ज़्यादा बूढ़े होकर चलते फिरते हैं, और वो है कि बिस्तर संभाल कर लेटे हैं। अभी अगर इन्हें दूसरी शादी का कह दे तो देखना कैसे चलने फिरने लगेंगे, बल्कि दौड़ने ही लगेंगे। आखिरी बात हर मज़ा अंदाज में कहकर वो ज़ोबिया बेगम के रोते चेहरे पर मुस्कुराहट का मोजज़ब बन गई थी। नाइट गाउन में मलबूस जवेरिया बेड पर लेटी गहरी नींद में थी जब हाशिर की पुकार से इसकी मंदी आंखें धीरे से खुली थी। जवेरिया उठो, मेरे कपड़े निकाल दो। ओ हाशिर प्लीज़ सोने दे, इतने दिनों बाद अच्छी नींद नसीब हुई है, वरना बेसाख्ता इसने बात अधूरी छोड़ी और पट से आंखें खोली। तौबा शिकन अंगड़ाई लेकर इसने बाकी की नींद भगाई। वरना क्या जवेरिया घर पर ही होती हो तो क्या नींद पूरी नहीं होती? आईब्रो उचक इसने जवेरिया की जानिब देखा। नहीं नहीं हाशिर, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस जब आप चले जाते हैं तो लगता है मेरी नींद सुकून सब साथ ले गए हैं। मीठी नज़रों से हाशिर की जानिब देख कर इसने लब का कोना दबाया था। हम खैर बातें छोड़ो, इस वक्त मुझे देर हो रही है इस्लामाबाद पहुंचने में, कहीं देर ना हो जाए। 4 दिन तो मीटिंग में लग जाएंगे। हाशिर ने बिना इसकी जानिब देखे बातों का रुख मोड़ा। जवेरिया का मुंह भी हाशिर की बेतनाही देखकर उतरा। इसकी एक मीठी नज़र के लिए वो पिछले 1 साल से मतलाशी थी। फ्रेश हो जाऊं फिर आपका ड्रेस भी निकालती हूँ। बेड से उतरकर गाउन की डोरियां कसते वो अलमारी से सुरख स्टाइलिश फ्रॉक निकालकर वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। सुरख रंग पर नज़र पड़ते ही मुंतहा सुल्तान का लाल हिजाबी चेहरा नज़रों के सामने घूम गया। हर रोज़ किसी न किसी बहाने मुंतहा सुल्तान का अक्स हाशिर को ऐसे याद दिला जाता जैसे दिन इस अक्स को महसूस करते बेचैनी की नज़र हो जाता, और आज भी ऐसा ही हुआ था। क्या अब भी वो सजती होगी? बेसाख्ता ख्याल जहन को छू गया था। इसने फ़ौरन अपने ख्याल की नफ़ी की। ये क्या सोच रहा हूँ मैं? दिल यकदम बेचैन हुआ। ऐसा ख्याल इसे पहली मर्तबा आया था, और इसे अपने ख्याल को जुटलाना शायद इस बार मज़ीद मुश्किल हो गया था। आगा जान आपने बुलाया था। ब्लैक शलवार सूट में मलबूस निखरा सा आफाक कमरे में दाखिल हुआ और आगा जान के आगे सर झुकाए इस्तिफादा किया। पुरशफ़क़त हाथ सर पर फेर कर उन्होंने आफाक को बैठने का इशारा किया। बैठो, हमें आपसे ज़रूरी बात करनी है। सर झुकाया वो चेयर पर दिराज था। जी आगा जान हुक्म करें। क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन क्या आपने मारिया के साथ अपना रवैया देखा है? मारिया के जिक्र पर आफाक का रंग बेसाख्ता फीका पड़ा। जहन में बस एक ही ख्याल आया, कहीं मारिया ने
کچھ بتا نہ دیا ہو۔ ماریا بیٹی کے بارے میں غلط سوچنے کی ضرورت نہیں، ہمیں سب نظر آتا ہے۔ آغا جان نے جیسے اس کی سوچ پڑی تھی، میں 1 سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا اور آپ انہیں کہیں لے کر نہیں گئے۔ ان کا بھی تو خوشیوں پر حق ہے اور آپ جانتے بوجھتے ان کا حق مار رہے ہیں۔ کل ہی آپ انہیں اور منتہا کو گھمانے لے کر جائیں گے، اس بہانے منتہا بیٹی بھی دیکھ کر بھی دل بہل جائے گا، ماریا بیٹی کو بھی خوشی ہوگی۔ امید کرتا ہوں آپ انکار نہیں کریں گے۔ آغا جان نے منع کرنے کا جواز آفاق کے پاس باقی ہی نہیں رہنے دیا تھا۔ جی آغا جان، میں لے جاؤں گا۔ ماریا اور منتہا کے تعلقات میں استواری کے لیے شاید اس سے اچھا کوئی موقع نہیں ہے۔ آفاق نے بھی سمجھداری کا مظاہرہ کیا، آغا جان کی بات کو مانا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ ہماری بات کبھی نہیں ٹالتے اور کافی عرصہ ہو گیا آپ نے ہمیں اپنے ہاتھ کا کچھ اسپیشل نہیں کھلایا۔ کیا بیوی کے ہاتھ کا کھانا زیادہ پسند ہے، یا پھر آپ بہت بڑے ہو گئے ہیں کہ آپ کو کچن میں جانا اپنی توہین لگتی ہے تو آپ اب کچھ اسپیشل نہیں بناتے؟ آغا جان نے مصنوعی سنجیدگی سے آفاق کی جانب دیکھ کر کہا۔ پرمدم مسکراہٹ آفاق کے چہرے پر نمودار ہوئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے آغا جان، بس مصروفیت زندگی۔ ہاں جانتا ہوں آپ کی مصروفیت بیٹا، لیکن منتہا بیٹی کو زندگی کی طرف لانے کے لیے ہمیں اب خود کو سنبھالنا ہوگا۔ اس بچی کی ہنسی ہمیں لوٹانی ہوگی، اور اہم بات، سلیمان علی اور فردوس بہو کا حاشر کی گئی حرکت میں کوئی قصور نہیں ہے، تو آپ انہیں کس بات کی سزا دے رہے ہیں؟ حاشر کے ذکر پر آفاق کا چہرہ یکدم سپٹ ہوا۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے کٹھن ہے، پر ماریا بیٹی کی خاطر آپ کو سوچنا ہوگا۔ اس گھر میں ہونے کے باوجود وہ اپنی ماں کے پاس نہیں جاتی، ان کے پاس کچھ دیر نہیں رک سکتی۔ یہ کیسا ناانصاف ہے، ناانصاف ہے۔ ہم نے آپ کی پرورش ایسی تو نہیں کی کہ آپ بھی ہمارا دل دکھائیں یا پھر خود غرضی کا مظاہرہ کریں۔ آغا جان، کوشش کروں گا کہ اپنا دل نرم کر سکوں۔ ابھی میرے لیے یہ کرنا شاید بہت مشکل ہے، لیکن میں کوشش کروں گا۔ جس دن میری بہن کی زندگی آباد ہوئی، سمجھیے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کوشش سے کامیابی ممکن ہے، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، لیکن پلیز آپ مجھ سے کوئی توقع مت رکھیں، کیونکہ جب کوئی توقعات ارمان کو توڑتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ آغا جان کے لب جیسے خاموش رہ گئے۔ انشاءاللہ کل ہی میں منتہا اور ماریا دونوں کو لے جاؤں گا، ابھی کے لیے اجازت دیں۔ آغا جان کے جھریوں زدہ ہاتھ پر لب رکھتے ہوئے وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ دل کی حالت آج پھر بے چین تھی۔ رات کا آخری پہر تھا، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ نہ جانے کیوں آج پھر دل نے شدت سے اس ماں جبی کی طلب کی تھی۔ اپنی حالت کبھی کبھی اسے سمجھ سے باہر لگتی تھی۔ بیلکنی میں کھڑا سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا وہ بس مال کے منظر کو ذہن میں گھما رہا تھا۔ کیا دوبارہ ایک نظر کا دیدار نصیب نہیں ہوگا؟ کیا دوبارہ اس کی سیاہ آنکھیں مجھے نظر نہیں آئیں گی؟ کیا میری طلب سچی نہیں ہے؟ دل عجیب غریب سوال کرتا اسے الجھا رہا تھا، اور وہ مضبوط اعصاب کا مالک شخص خود کو الجھانے دے رہا تھا۔ اپنی 30 سالہ زندگی میں یہ ٹین ایجز والی حرکتیں اس نے کبھی غلطی سے بھی نہیں کی تھیں، لیکن اس 1 سال میں لگ رہا تھا کہ جیسے زندگی میں اس عمر میں ایسی اونٹ پٹانگ حرکتیں نہ کرنے کا بدلہ لے رہی ہے، اور تمام بچگانہ حرکتوں نے اپنا فرض خوش اسلوبی سے نبھایا ہے۔ گھنی مونچھوں تلے موجود لبوں میں دبی سگریٹ اس کی الجھن کی گواہ تھی۔ آج یہ 2 الگ احساسات کیوں کر اجاگر ہوئے، جیسے آپ پاس آ کر پھر سے دور جانے والی ہیں۔ ایک طرف آپ کا ملنے کا یقین بھی ہے اور دوسری جانب آپ کا دوبارہ کھو جانے کا اندیشہ بھی۔ دل آج یہ کیوں فریاد کر رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر اسی جگہ آپ کو تلاشا جائے؟ کیا یہ کوئی ابہام ہے یا پھر اپنی راہ سے بھٹکنے کا ذریعہ؟ سگریٹ کو پیروں تلے مسل کر اس نے سیاہ قمیض کے سامنے والے بٹن کھول کر گھٹی ہوئی سانس بحال کی۔ سینہ مسلتا وہ اپنے اندر کی بے چینی کو کم کر رہا تھا، جو شاید آج رات ممکن ہی نہ تھا۔ جاری ہے عشق بدعا، ہادیہ مغل، قسط نمبر 26۔ لیپ ٹاپ کو سامنے رکھے وہ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس بالوں کو ماتھے پر بکھیرے، ہلکی سیاہ داڑھی میں ماتھے پر بل ڈالے، مونچھوں کو نیچے موجود یاقوتی لب بیچے وہ اہم فائل دیکھنے میں مصروف تھا۔ ماریا کو کمرے میں آتا دیکھ کر ایک نظر اس کی جانب ڈالے وہ دوبارہ لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہوا۔ ماریا نے بھی ایک نظر آفاق پر ڈال کر پلکیں جھکائیں۔ معمول کے مطابق ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی ہو کر ہاتھوں میں موجود چوڑیوں کو سائڈ ڈرا میں رکھا اور لبوں پر موجود لپسٹک کو ویپس سے رگڑ کر وہ بیڈ پر ایک جانب آ کر لیٹی۔ اپنے نام کی سہاگن ہونے کا بھرم اس نے آج تک اتنے اچھے سے قائم رکھا تھا کہ کسی کو ان کے ازواجی معاملات کی خبر نہیں ہو پائی تھی، لیکن دنیا والے بھی چیل کی نگاہ رکھتے ہیں، نہ جانے کیسے وہ انسان کے اندر تک کا حال جان جاتے ہیں۔ ایسے ہی طوبہ بیگم کی نظر تھی۔ 6 ماہ پہلے ہی وہ جیسے سب جان چکی تھی،
لیکن داد طلب تھی کہ ماریہ کے طوبہ بیگم کو اس سچ کو سچ ماننے دیا ہوتا۔ اپنی ماں کو آج تک اس سچ کی خبر نہیں ہونے دی تھی تو طوبہ بیگم سے تو بہت دور کا تعلق تھا۔ خالی ذہن کے ساتھ اس نے ابھی آنکھیں موندی ہی تھی کہ آفاق کے منہ سے اپنا نام سن کر جیسے دل تیزی سے دھڑکا اور پورے وجود کو جیسے سماعت میں تبدیل کیا۔ ایک دم تو ماریہ کو اپنی سماعت پر دھوکا ہوا، لیکن آفاق کی دوسری پکار نے دل پر سچ کی مہر لگائی۔ لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھ کر اس نے ماریہ کو پکارا، جی جی کیا ہوا؟ جھٹکے سے اٹھ کر وہ آفاق کی جانب مڑی۔ آفاق نے حیرت سے اس کی بوکھلاہٹ ملاحظہ کی۔ کیا ہوا؟ نام سے ہی بلایا جو اتنا گھبرا رہی ہو؟ آئیبرو اچک کر اس نے سوال کیا تھا۔ ماریہ اب اسے کیا بتاتی کہ اس پکار کے لیے اس نے کتنا انتظار کیا ہے۔ آج جب پکارا تھا تو کیا وہ بکھلاتی بھی نہیں؟ نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ بتائیں کیا کہہ رہے تھے؟ انگلیاں چٹکتے ہوئے اس نے سوال کیا۔ ہاں وہ میں کہہ رہا تھا کہ بے ساختہ بالوں میں ہاتھ پھیر کر اس نے بات ادھوری چھوڑی۔ آفاق کو بھی جیسے اسے کچھ کہنا آج کٹھن لگ رہا تھا۔ جی جی، ماریہ نے دوبارہ آفاق کی جانب دیکھا۔ ہاں کل ریڈی رہنا، تم میں اور منتہا شاپنگ کے لیے جائیں گے، ایک سانس میں کہہ کر وہ خاموش ہوا اور ماریہ نے حیرانگی سے آفاق کی جانب دیکھا کہ 1 سال بعد آفاق کو یہ خیال کیوں کر آیا، لیکن سوال کرنے کا حق شاید اس کے پاس محفوظ نہیں تھا۔ آفاق کی نظر بھی اس کی جانب تھی۔ اس کی اٹھتی گرتی پلکوں کو دیکھتا وہ بے چین ہوا۔ گلابی لبوں سے مٹی مٹی سی لپسٹک ہونٹوں کے جوڑوں کو مزید خوبصورتی بخش رہی تھی۔ گالوں پر بکھرے کندھاری رنگ آفاق کو چھوڑنے پر مجبور کر رہا تھا۔ دل آج دل گال کی نرماہٹ کو محسوس کرنا چاہ رہا تھا۔ پلکوں کی گرتی اٹھتی چلمن جیسے دل کو دھڑکانے کی وجہ بن رہی تھی۔ حلال رشتے کی محبت نے یکدم سر اٹھایا تھا، لیکن حاشر کی بہن ہونے کا خطاب دل کو روک بھی رہا تھا۔ تم کچھ بولی نہیں؟ کیا جانا نہیں چاہتی؟ آفاق نے سوال دہرایا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، میں چلوں گی۔ اوکے ٹھیک ہے، کل ریڈی رہنا۔ بنا ٹائم کا بتائے اس نے بات ادھوری چھوڑی، جیسے وہ اسے مزید سننا چاہتا ہو، لیکن بغیر کسی سوال کیے اس نے جی کہہ کر کروٹ موڑی۔ اس کے مزید سوال نہ کرنے پر دل کی حالت ویران ہوئی۔ اس کی پشت کو گھورتا وہ جیسے خیالات کی ماوری دنیا میں گم ہوا۔ آفاق کو اس کا معصوم چہرہ آج نظر بھٹکانے پر مجبور کر رہا تھا۔ دل میں نئے جذبات سر اٹھا رہے تھے۔ یہ آغا جان کی باتوں کا اثر تھا یا دل میں چھائی خماری کا فطور؟ بہرحال جو بھی تھا، آفاق کے لیے یہ سب بہت عجیب تھا۔ سر جھٹک کر وہ سیدھا لیٹا اور مزید دل کی سن کر وہ کوئی گستاخی نہیں کرنا چاہ رہا تھا، پر دل تھا کہ منمانی پر اتر آیا تھا۔ ماریہ کی جانب کروٹ لے کر اس نے بالوں سے ڈھکی کمر پر نظر ٹکائی۔ بکھرے ریشمی سیاہ زلفیں یکدم اسے اپنی جانب بلاتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ دل کی منمانی مزید بڑھی کہ ایک بار ان زلفوں کو چھو کر ان کی ملائمت کو محسوس کرے۔ غیر ارادی طور پر ہاتھ بالوں کی جانب بڑھا، لیکن ہوا ہی میں رکا۔ ہاں یا نہ کی کشمکش میں الجھا ہاتھ ہوا میں معلق رہا۔ کروٹ کے بل لیٹی ماریہ کو بھی آج کچھ الگ محسوس ہو رہا تھا، جیسے کسی کی خمار میں لپٹی نظریں اس کی پشت پر جمی ہیں۔ آنکھیں سختی سے میچے، وہ ان نظروں کے ہٹنے کی متمنی تھی۔ اپنے دل کی حالت پر قابو پاتے اس کے ہاتھ پہلو میں گرا، لیکن نہ جانے آج دل کو ضد ہو گئی تھی کہ گستاخی ہو کر رہے گی۔ دل نے ضد باندھ لی تھی کہ آج ان بالوں کی گھنگیر چھاؤں میں سونا ہے۔ یکدم ہاتھ کو آگے بڑھائے اس نے ماریہ کی بازو پر رکھا۔ ماریہ یک لخت کانپی تھی، یعنی یہ احساس غلط نہیں تھا۔ ایک جھٹکے میں اس کا رخ موڑے بنا اسے سنبھلنے کا موقع دیے اپنے دونوں بازوؤں میں اسے قید کر گیا۔ ماریہ ہلکی سی چیخ کے ساتھ اس کے بازوؤں میں قید ہوئی۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر اس نے اسے دور ہٹانا چاہا، لیکن آفاق کی سخت گرفت نے کوشش ناکام بنا دی تھی۔ بالوں میں منہ چھپاتا بنا کچھ بولے وہ ماریہ کے دل کی دھڑکن بڑھایا آنکھیں موند گیا تھا۔ اس کی قید میں سمٹی سی ماریہ کا روم روم کانپا، ہاتھوں میں پسینہ چھوٹا، لیکن اس ستمگر کو بھی آج ضد تھی کہ ان باہوں سے دور نہیں کرے گا۔ بنا کوئی گستاخی کیے وہ آج رات ماریہ کی نیند اڑا کر خود پرسکون نیند سو چکا تھا۔ اس کی سانسوں کی گرماہٹ، اس کے وجود سے اٹھتی کلون کی مدھم خوشبو ماریہ کی پسندیدہ تمام تر عطر کو مات دے رہی تھی۔ سانسوں کو گنتی وہ داسی شاید آج جا کر اپنی محبت کی مثال قائم کرنے والی تھی۔ نیند کچھ اس کے قرب اور کچھ تشکر کے احساس سے روٹھ کر جا چکی تھی۔
صبح اس کی آنکھ کسی باری پن کے احساس سے کھلی۔ آدھی رات تک جاگنے کے باوجود صبح اس کی آنکھ معمول پر کھلی تھی۔ آفاق کے پہلو میں اب بھی سمٹی ہوئی اس کے حصار میں قید تھی۔ نیند میں بھی اس کی گرفت نہیں ٹوٹی تھی۔ اس طرح سے ماریا کو وہ ڈر کی صورت ہی لگا کہ کہیں اس کا دور جانا آفاق کو بے چین نہ کر دے۔ شاید اسی لیے تنگ کفل میں قید کیے وہ سو رہا تھا۔ اس کروٹ کے بل لیٹے رہنے کی وجہ سے بازو میں شدید درد محسوس ہوا۔ بازو کا حصار توڑ کر اس نے باہر نکلنا چاہا، لیکن آفاق کا شاید آج کوئی ارادہ نہیں تھا۔ آفاق منہ سے بے ساختہ اس کا نام نکلا، لیکن بے تاثر ثابت ہوا۔ دوبارہ اس نے زور سے بازو ہلایا اور بلند آواز میں اسے پکارا۔ آفاق کی آنکھیں دھیرے سے اس کی پکار پر کھلیں اور اپنے اتنے قریب نزدیک دیکھ کر اس نے یکدم گرفت ڈھیلی کی اور ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور دھکیل کر بیڈ کی دوسری جانب سے اٹھ کر رخ موڑ کر بیٹھا تھا۔ ماریا اس کی جلد بازی پر حیرت زدہ ہوئی۔ یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ ایک مرتبہ تو اس کو بھی سمجھ نہیں آیا گویا آفاق نے اسے تیزی سے دور کیوں کیا۔ آئی ایم سوری۔ نہ جانے کیسے وہ بالوں پر ہاتھ پھیر کر اس نے بات ادھوری چھوڑی۔ دل کی آوارگی پر اسے شدید پشیمانی ہوئی۔ آنکھیں میچ کر گویا اس نے دل کو ڈھپٹا تھا۔ آپ فریش ہو جائیں، میں آپ کے لیے کپڑے نکالتی ہوں۔ بات کا آغاز ماریا نے کر کے آفاق کی پشیمانی کم کی تھی۔ بنا کچھ بولے وہ واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ واش روم سے ٹاول سے بال رگڑتا وہ ٹراؤزر اور ویسٹ میں باہر آیا تھا۔ نیو بلو جینز کے ساتھ وائٹ شرٹ، موزے اور رومال بیڈ پر ایک جانب ترتیب سے رکھے تھے۔ ماریا شاید کمرے سے جا چکی تھی۔ شرٹ چینج کیے وہ مڑا جب ماریا دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی۔ ناشتہ ٹرے لا کر اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور آفاق کی جانب دیکھا۔ رکھ دو، میں کرتا ہوں۔ دوپہر تک تیار رہنا اور منتہا کو بھی تیاری کا کہہ دو۔ آغا جان سے مل کر میں اپنے ایک دوست سے ملنے جاؤں گا۔ اس وقت تک تیار مطلب تیار رہنا۔ بالوں کو برش سے سیٹ کر کے اس نے حکم نامہ جاری کیا تھا۔ جی ٹھیک ہے۔ ماریا نے بھی دو لفظی جواب دے کر انگلیاں چٹکائیں۔ مخصوص کلون کو اپنے اوپر بے دریغ چھڑک کر وہ ناشتے کی طرف متوجہ ہوا۔ ماریا واپس جانے کے لیے مڑی جب آفاق کی آواز نے قدم روکے۔ آ جاؤ، ناشتہ کر لو۔ پدر جھٹکے کیا ہوتے ہیں، ماریا کو آج اندازہ ہو رہا تھا۔ یکدم وہ پیچھے مڑی اور آفاق کی جانب دیکھا جو کافی کا مگ منہ سے لگائے ناشتے کی جانب متوجہ تھا، جیسے اس نے کچھ کہا ہی نہ ہو۔ ماریا کو راہ سے اس کا رویہ چونکا رہا تھا۔ اس کایا پلٹ کا اسے اب تک کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ اگر محبت کا آغاز ہے تو ماریا کے دل تشکر کی بات تھی، اور اگر ہمدردی بھی تھی تو وہ بھی ماریا کو دل سے قبول تھی۔ بقول ماریا کے فکر اور ہمدردی کا آغاز ہی محبت کا پہلا تقاضا ہے۔ کس سوچ میں ڈوب گئی ہو؟ آئی برو چک کر اس نے ماریا کی جانب دیکھا تھا۔ کچھ کسی سوچ میں نہیں۔ آپ کریں ناشتہ، میں نیچے سب کے ساتھ کروں گی۔ اوکے، پر ضرور کر لینا، پر ابھی فی الحال بیٹھ جاؤ۔ آفاق نے دوبارہ اسے اصرار نہیں کیا تھا۔ ماریا بیڈ کے کنارے پر ٹکی، گھونٹ گھونٹ کافی پیتا وہ اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل تک آیا۔ سائڈ ڈرا سے ضروری فائل نکال کر کافی کا مگ ٹیبل پر رکھے دروازے کی جانب بڑھا۔ اس سے پہلے وہ باہر نکلتا کچھ سوچ کر وہ پیچھے مڑا۔ نیوی بلو لانگ فراک پہن لینا۔ چند لفظوں میں اپنی خواہش کا اظہار کیے وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے حکم پر ماریا کا دل خوشگواری کے شدید احساس سے دھڑکا۔ اپنی سماعت پر اسے ایک مرتبہ تو دھوکہ محسوس ہوا، لیکن حواس بحال ہوتے ہی دل خوشی سے جھوما تھا۔ چہرے پر محبت کی قندیلیں روشن ہوئی۔ تشکر سے نظریں آسماں کی جانب اٹھی۔ محبوب کی خواہش پر ایمان لائے وہ الماری کی جانب بڑھ گئی۔ آج پور سج کر وہ اپنے محبوب کی خوشی کا احترام کرنے والی تھی۔ یہ آپ میرے کپڑے کیوں الماری سے نکال رہی ہیں؟ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر زوبیہ بیگم پر پڑی، جو سامنے موجود الماری میں سے منتہا کے کپڑے نکال کر بیڈ پر ڈھیر کر رہی تھی۔ سیاہ اور سفید کے علاوہ ان کپڑوں میں کوئی دوسرا رنگ موجود ہی نہیں تھا۔ منتہا کی بات کو نظر انداز کیے وہ دوبارہ اپنے کام میں مگن ہوئی۔ امی، میں کچھ پوچھ رہی ہوں آپ سے۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ مزید اونچی آواز میں چلا کر اس نے زوبیہ بیگم کی طرف جانب دیکھا۔ تم آفاق اور ماریا باہر گھومنے جا رہے ہیں، اسی کے لیے تمہارے کپڑے نکال رہی ہوں، لیکن یہاں تو سیاہ اور سفید کے علاوہ کچھ موجود ہی نہیں۔ زوبیہ بیگم کا جواب سن کر منتہا کا چہرہ یکدم غصے سے سرخ ہوا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اور میں کیوں ان کے ساتھ جاؤں گی؟ اور جانتی بھی ہیں کہ میں سیاہ اور سفید کے علاوہ کچھ نہیں پہنتی، تو اس سوال کی کوئی وجہ نہیں بنتی۔ دو ٹوک انداز میں کہہ کر وہ آگے بڑھ کر کپڑے دوبارہ الماری میں سیٹ کرنے لگی۔ کیوں وجہ نہیں بنتی؟ اور آفاق اور ماریا کے ساتھ تم جاؤ گی، اور ضرور جاؤ گی، یہ میرا حکم سمجھو یا پھر ضد؟ زوبیہ نے جواب دے کر یک لخت منتہا کو خاموش کرایا۔ میں نے کہہ دیا میں نہیں جاؤں گی تو نہیں جاؤں گی۔ یکدم وہ چلائی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی جائیں
میرا ان کے ساتھ جانے کی کیا منطق ہے؟ اور میں نے کہا ہے کہ تم جاؤ گی، اپنے بھائی کے ساتھ جا رہی ہو۔ اس زوبیہ بیگم کی ضد نے منتہا کو مزید غصہ دلایا۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ کے اس دنیا سے بھی چلی جاؤں؟ زوبیہ بیگم کی جیسے جان حلق میں اٹکی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ شرم نہیں آتی؟ ماں کے آگے زبان چلاتے ہوئے آگے بڑھ کر انہوں نے بازو سے جکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب موڑا تھا۔ کیوں کر رہی ہو ایسا؟ کیا ایسا ہی ساری زندگی گزارو گی؟ کیوں اس چار دیواری میں بند ہو کر رہ گئی ہو؟ بس کر دو میرا بچہ، وہ جا چکا ہے تیری زندگی سے، کیوں اپنی جان کو روگ لگا کر بیٹھی ہو؟ امی آپ مجھے بتائیں، کیا اس کے جانے کی خوشی مناؤں؟ رنگ اوڑ کر دنیا والوں کو بتاؤں کہ مجھے کوئی روگ نہیں لگا، تاکہ اب بچی کچی عزت بھی ختم ہو کر رہ جائے؟ اس نے کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ کیا قصور تھا میرا؟ ایک مرتبہ تو مجھے میری غلطی بتاتا، کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اتنا گندا الزام لگا کر اس نے مجھے میری نظروں میں گرا دیا۔ روتے کر لاتے وہ زمین پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھی تھی، دونوں ہاتھ زور سے زمین پر مار کر جیسے اس نے خود کو سزا دی تھی۔ زوبیہ بیگم کا بھی صبر کا پیمانہ چھلکا اور آنسو گال پر بہتے چلے گئے۔ بس میری بچی صبر کر۔ امی اور کتنا صبر کروں؟ نہیں رہا مجھ میں صبر باقی، مجھے نہیں چاہیے یہ بدسکون زندگی، مر جانا چاہتی ہوں میں۔ دنیا والوں کی نظریں سوئی کی طرح چبھ کر میرے وجود کو چھنی کرتی ہیں۔ کیوں امی؟ میں ہی کیوں؟ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا ایسا؟ کبھی کسی کا کبھی برا نہیں چاہا، لیکن بدلے میں میرے ساتھ ہی برا ہوا۔ کیوں ہوا امی؟ بضابطی انداز میں چلاتی وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ زوبیہ بیگم نے نیچے بیٹھ کر اسے اپنے سینے میں بیچا تھا۔ کھل کر روتی وہ شاید اپنے اندر موجود سال بھر کا غبار نکال رہی تھی۔ اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی آزماتا ہے، اللہ کی آزمائش پر پورا اترنے والا انعام کا حقدار ہوتا ہے۔ تو کیا تو اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل نہیں ہونا چاہتی؟ زوبیہ بیگم نے پل بھر میں جیسے اس کے سارے شکوے ختم کیے تھے، منتہا کے سچ بولنے کے لیے جیسے کچھ بچا ہی نہ تھا۔ میری بچی بہت سمجھدار ہے، اتنا تو مجھے اپنی اولاد کے بارے میں پتہ ہے، وہ کبھی بدگمان نہیں ہوگی اور نہ ہی کبھی ہمت ہارے گی۔ دونوں ہاتھ سے اس کے بکھرے بال سمیٹ کر ماتھے پر لب رکھے۔ سکون کی ایک میٹھی لہر منتہا سلطان کو اپنے وجود میں محسوس ہوئی۔ اب اٹھو جلدی سے، آغا جان کا حکم ہے، اور جانتی ہو نا کہ وہ تمہارے بغیر کھانا تو دور سانس بھی نہیں لیتے۔ اب ان کے حکم کی دھولی کی کر کے تمہیں کیا ان کی تکلیف دو گی؟ سوالیہ انداز میں کہہ کر زوبیہ بیگم نے اس کی جانب دیکھا۔ منتہا کا سر بے ساختہ نفی میں ہلا تھا، دونوں ہاتھوں سے گال رگڑ کر باقی کے آنسو اس نے حلق میں اتارے۔ الماری میں سے سیاہ الباس لیے واش روم کی جانب بڑھ گئی، اور جس کے جانے سے جاتی تھی جان اپنی، اس کا جانا بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ گاڑی میں بیٹھا وہ ماریا اور منتہا کے انتظار میں تھا۔ آغا جان کی باتیں اس کے دل پر نقش ہو کر رہ گئی تھیں۔ اپنے تعلق کو سوچتا وہ الجھا، اور ضمیر نے بھی جیسے اسے ملامت کیا تھا کہ کیا وہ ماریا کے ساتھ زیادتی کر کے اچھا کر رہا ہے۔ ضمیر کے سوال پر اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اپنے تعلق کو بہتر بنانے کا وہ فیصلہ کر چکا تھے کہ اور کچھ رات کی بے اختیاری نے مشکل آسان کر دی تھی، لیکن اپنی حرکت پر خجل سا ہوا تھا۔ ماریا کی معصومیت، فرمانبرداری اور وفا شاری کا اس کا دل بہت پہلے جیت چکی تھی، لیکن منتہا کی بربادی اسے آگے بڑھنے سے روک دیتی تھی۔ لیکن کل کی آغا جان کی باتیں نقش ہو کر رہ گئی تھی۔ یکدم خیال سے چونکا اور گھڑی پر نظر دوڑائی۔ کافی دیر ہو چکی تھی، لیکن دونوں میں سے اب تک کوئی باہر نہیں آیا تھا۔ ہارن پہ ہاتھ رکھ کر اس نے گویا ان کو آنے کا اشارہ دیا تھا۔ آئینے کو ٹشو سے صاف کرتا وہ وقت گزارنے کے بہانے تلاش کر رہا تھا، جب ماریا نیو بلو فراک میں ہلکا سا دوپٹہ سر پر سجائے، پیروں میں کھسا پہنے، چہرے کو مصنوعی حسن سے مدھم سا لبریز کیے شیشے میں سے آتی ہوئی نظر آئی۔ آفاق کی نظر اس پر ایسے ٹکی کہ ہٹ ہی نہیں پائی تھی۔ ہوش تو تب آیا جب شیشہ نوک کر کے اس نے دروازہ کھلنے کا اشارہ کیا۔ اس کے چہرے سے نظر ہٹا کر اس نے آٹومیٹک لاک اوپن کیا۔ ماریا نت نئے فرنٹ سیٹ پر سوار ہوتے ہوئے رخ موڑ گئی تھی۔ منتہا کہاں ہے؟ آفاق نے سوال تراشا کہ کم سے کم ایک مرتبہ تو وہ اس کی جانب دیکھے۔ آ رہی ہے، لڑکھڑاتی سی آواز میں اس نے جواب دیا۔ اسے ساتھ لے کر آنا تھا۔ ایک اور سوال کر کے اس نے ماریا کی توجہ چاہی۔ وہ آغا جان کے کمرے میں تھے، اس لیے امی نے کہا کہ میں جاؤں، وہ آ رہی ہے۔ آفاق کے ماتھے پر بل نمایاں ہوئے۔ جتنا وہ توجہ چاہ رہا تھا اتنا ہی وہ اگنور کر رہی تھی۔ سامنے دیکھو، یکدم آفاق نے اسے کہا۔ حونک زدہ انداز میں اس نے آفاق کی جانب دیکھا جس کے ماتھے پر بل نمایاں تھے۔ آفاق کو یک گونا سکون محسوس ہوا، دل پر ٹھنڈی پھوار پڑتی محسوس ہوئی۔ اپنی حالت پر قابو پاتا اس نے دوبارہ سختی سے کہا، جب تک میں نہ کہوں نظر نہیں جھکانی۔ وہ بالکل نہیں جھکانی۔ اس کے انوکھے حکم پر ماریا روسی ہوئی
جی جی، اور ہاں گزارش سمجھ لو یا حکم، تم نے منتہا کی توجہ بٹانی ہے، اس کے سامنے نارمل بیہیو کرنا ہے۔ ایک اور حکم صادر ہوا، آگے کبھی میں نے خبر ہونے دی ہے؟ بے ساختہ زبان پھسلی، آفاق اس کے جواب پر خاموش ہو کر رہ گیا۔ مزید کچھ کہنے کو گویا اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ جا رہی ہے میری بیٹی سیاہ لباس کے ساتھ، سیاہ حجاب اور سیاہ چپل میں مقید سفید پاؤں اور چہرہ کسی بھی مصنوعی حسن سے پاک، وہ آغا جان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ جی جا رہی ہوں، سپٹ انداز کے سنگ کہا۔ جانتا ہوں بیٹا آپ جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن اپنے آغا جان کی بات تو کم سے کم مان ہی سکتی ہو۔ آغا جان نے ڈائریکٹ اس کی کمزوری پر وار کیا۔ جی آپ ہی کی بات مان کر جا رہی ہوں، لیکن امی کو سمجھا دے میرے ساتھ زبردستی نہ کرے، ورنہ آپ جانتے ہیں میں کیا کروں گی۔ اپنی ضد بھی اس نے آغا جان کے گوشے گزار کی۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی جاؤ، ہم بہو کو بیگم کو سمجھا دیں گے۔ آغا جان مزید بحث کر کے اس کی ضد کو نہیں بڑھا سکتے تھے، پہلے ہی وہ بہت مشکل سے جانے کے لیے راضی ہوئی تھی۔ سر پر دستے شفقت دے کر انہوں نے اسے جانے کا کہا تھا۔ ثابت میں سر ہلا کر سپٹ انداز میں وہ باہر نکلتی چلی گئی۔ آج اس کا جانا قسمت نے ہر حال میں طے کر رکھا تھا۔ آفاق مال چلتے ہیں، کچھ شاپنگ بھی ہو جائے گی اور مووی کا پروگرام بھی بن جائے گا۔ شیشے سے ایک نظر منتہا کے سپٹ چہرے پر ڈال کر اس نے آفاق کو اشارہ دے کر کہا، ہاں یہ بیسٹ آئیڈیا ہے، کیوں منتہا؟ ماریا ٹھیک کہہ رہی ہے نا؟ آفاق نے منتہا سے کہا، لیکن شاید وہ کسی اور ہی دنیا میں غرق تھی۔ منتہا تم سے پوچھ رہے ہیں؟ آفاق نے دوبارہ منتہا کو پکارا۔ ہاں ہاں چلو چلو، منتہا نے بنا سنے رضامندی دے دی۔ آفاق نے بھی گاڑی کا رخ موڑا اور گاڑی مال کی جانب بڑھائی۔ آفس میں بیٹھا غزان ایک اہم فائل دیکھنے میں مگن تھا، جب یک دم دل بے چین ہوا۔ یہ غزان کی شفاف محبت تھی یا قدرت کا کوئی کرشمہ، جیسے کوئی کشش اسے اپنی جانب بلا رہی ہو۔ غزان کا دل یک دم ہر چیز سے اچاٹ ہوا اور صرف ایک ضد دل نے باندھی کہ وہ آفس سے نکل کر دور چلا جائے۔ پین فائل ٹیبل پر پٹکے وہ سجاد صاحب کو آفس سنبھالنے کا کہہ کر غزان امپائر سے نکلتا چلا گیا۔ گاڑی کو سڑکوں پر گھماتا وہ اپنے دل کی حالت پر حیران تھا، جو سنبھلنے پر ہی نہیں آ رہی تھی۔ ماتھے پر پسینہ چمکا اور گاڑی کا رخ اس نے گھر کی جانب موڑا، لیکن اچانک جیسے دل میں حسرت جاگی کہ ایک بار اسی جگہ جایا جائے جہاں وہ پری پیکر موجود تھی۔ گیئر پر ہاتھ رکھے گاڑی کو گھما کر اس نے دل کی حسرت پر لبیک کہا۔ جیسے جیسی گاڑی آگے بڑھ رہی تھی دل کی حالت پرسکون محسوس ہو رہی تھی۔ گاڑی کے رکتے ہی وہ بھی خیالوں کی دنیا سے باہر نکلی اور سامنے مال کو دیکھ کر ماتھے پر بل نمایاں ہوئے۔ 1 سال پہلے کا واقعہ ذہن میں گھوما۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ تیکھو چنونتو لیے اس نے آفاق سے پوچھا۔ لو بھول گئی؟ تم نے تو حامی بھری تھی کہ اب کہہ رہی ہو کہ یہاں کیوں آئے؟ میں نے یہاں کا نہیں کہا تھا، میں نہیں جاؤں گی اندر، اور میں نے کچھ شاپنگ کرنی تھی، یکدم ماریا نے کہہ کر بات سنبھالی۔ بنا کچھ کہے وہ گاڑی سے اتر گئی۔ آفاق نے حیرت سے اس کا رویہ ملاحظہ کیا۔ ماریا بھی گاڑی سے اتری۔ وہ گاڑی پارک کر کے آتا ہوں، تم دونوں اندر جاؤ۔ آفاق نے گاڑی آگے ہی بڑھائی تھی جب پیچھے ایک گاڑی آ کر رکی۔ منتہا ماریا دونوں اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ غزان بھی گاڑی پارک کر کے مال کے اندر آیا۔ مختلف چیزوں پر اس کی توجہ دلائے اس نے منتہا کا دل بہلانا چاہا، لیکن جن کے دل ویران ہو چکے ہیں ان کی زندگی میں روشنیوں کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ منتہا وہ دیکھو، وہ ڈریس کتنا آؤٹ کلاس لگ رہا ہے۔ بازو سے پکڑ کر وہ منتہا کو ایک شاپ کی جانب بڑھی۔ کٹی پتنگ کی طرح وہ کھینچی چلی گئی۔ ماریا کا بے تکلف رویہ اسے آج حیران کرا تھا۔ مال میں گھومنا انہیں کافی دیر ہو چکی تھی، لیکن شاید ماریا آج ساری کسر پوری کرنا چاہ رہی تھی۔ بھابھی چلیں، میں اب تک گئی ہوں، مزید برداشت کی اس میں سکت نہیں تھی۔ ہاں بس چلتے ہیں۔ تم یہ دیکھو، میں یہ ایئرنگز پیارے ہیں نا؟ ماریا نے اس کی توجہ دلائی۔ ہاں چلو اب بھابھی، مزید سکت باقی نہیں ہے، ذرا سی مسافت نے اسے تھکا دیا تھا۔ اوکے چلتے ہیں۔ اس کا بازو تھامے وہ نیچے کی جانب آئی تھی۔ دوسری جانب غزان مال میں گھومتا جیسے کسی کوہ نور کی تلاش میں تھا، لیکن لگ رہا تھا ناکامی ہی ہوگی۔ تھک ہار کر وہ مال سے نکلنے ہی لگا تھا جب یک دم کوئی لڑکی بھی باہر نکلنے کے لیے آگے بڑھی اور غزان سے ٹکرائی۔ غزان کے ماتھے پر بل نمایاں ہوئے اور کچھ کہنے کے لیے وہ اس کی جانب مڑا۔ صبر بھی کوئی چیز ہوتی ہے میڈم، اور شاید مقابل کا چہرہ دیکھ کر جیسے زبان ساکت ہوئی، آنکھیں حیرت سے کھلی اور دل پر جیسے ٹھنڈی پھوار پڑتی محسوس ہوئی۔ یعنی آج قسمت اسے یہاں لے کر آئی تھی۔ سوری، منتہا نے بھی جواباً سوری کہہ کر اس کی جانب خالی نظروں سے دیکھا۔ مقابل شخص بھی اس کی جانب پرشوق نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ منتہا کے ماتھے پر بل نمایاں ہوئے۔ چلیں بھابھی، ایک جانب سے ہو کر اس نے نکلنا چاہا، لیکن رش ہونے کی وجہ سے نکلنا مشکل لگ رہا تھا۔ غزان کی زندگی گویا ایک محور پر آ کر رکی تھی۔ بنا کسی کی پرواہ کیے وہ یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا کہ پلکیں
झपकना भी इसने हराम समझा था। इसकी नज़र से कोफ्त महसूस हुई और वह जगह बनाती बाहर की जानी बड़ी। होश तब आया जब वो वहाँ से निकली थी। यकदम गजान को अपने इर्द गिर्द अंधेरा महसूस हुआ। तेज़ी से वो भी पीछे लपका और पार्किंग से गाड़ी लिए वो बाहर आया, जहाँ वही लड़की आज सफ़ेद पराडों में सवार हो रही थी। या अल्लाह तेरा शुक्र है, बहुत शुक्र है। मैं कैसे तेरा शुक्र अदा करूँ। दिल का कोना कोना आज इस रब का शुक्र अदा कर रहा था। आज वो ज़िंदगी को हाथों से फिसलने का मौका नहीं देना चाहता था। गाड़ी का घर तक पीछा करने का वो ठान चुका था। अपनी मंजिल जिसे बहुत करीब महसूस हो रही थी जारी है।